अलीज़े का चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। साद इसका चेहरा तो नहीं देख सका, पर जान गया था कि अभी अलीज़े के करीब जाना ठीक नहीं, और वैसे भी इस नए रिश्ते को समझने के लिए अलीज़े को थोड़ा वक्त देना चाहता था। साद ने खामोशी से अलमारी से अपना ट्राउज़र और शर्ट निकाली और वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकला, एक नज़र साकित बैठी अलीज़े पर डाली, फिर बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। अलीज़े ने डरते डरते घूंघट उठाया। साद दूसरी तरफ रुख किए लेटा था। अलीज़े ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की, फिर उठकर इसने भी कपड़े तब्दील किए और बेड की दूसरी तरफ सिमट कर लेट गई। दोनों ही बहुत दिनों से सोए नहीं थे, शादी के भी थके हुए थे। दोनों को लेटते ही नींद आ गई। सुबह अलीज़े की आंख खुली तो 10 बज रहे थे। अलीज़े आंख मसलती उठ बैठी और भरपूर अंगड़ाई ली। इसकी नज़र साद पर पड़ी तो जल्दी से सीधी हो गई। साद अब भी बेखबर सो रहा था। अलीज़े फ्रेश होकर रूम से बाहर निकल गई। अरे उठ गई मेरी बच्ची। कौसर बेगम पहले ही उठ चुकी थीं। अलीज़े को लाउंज में आते देखा तो उठकर अलीज़े को प्यार से गले लगाया और इसका माथा चूमा। साद ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें? कौसर बेगम ने ज़ायान अनेक की जगह ली, यानी अलीज़े को तंग किया। मम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? अलीज़े शर्माते हुए बोली। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बोलती। तुम ऐसा करो, साद को उठाओ, मैं इन शैतानों को उठाती हूँ, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा मैं कैसे उठाऊं इनको? अलीज़े घबरा रही थी साद के सामने जाने से। बेटा जैसे उठाती थी तुम हमेशा, वैसे उठाओ, चलो जल्दी करो। कौसर बेगम अलीज़े का गाल थपथपाकर ज़ायान के कमरे की तरफ चली गईं। अलीज़े कुछ देर खड़ी राह फरार का सोचती रही, फिर कुछ ना बन सका तो मुंह उठाकर कमरे की तरफ चल दी। सुने उठें, सुने उठें, सुने उठ जाएं। उफ, ये तो उठ ही नहीं रहे। अलीज़े साद के सर पर खड़ी मिनमिना रही थी, जो कि साद के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अलीज़े हमेशा साद के कमरे में बेधड़क घुस जाती थी और इसे खूब झंझोड़ती थी जब तक वो उठ नहीं जाता था। आज वही अलीज़े साद को डर डर के उठा रही थी। सुने उठ जाएं। अलीज़े ने घबराते घबराते अपनी कांपती हुई शहादत की उंगली साद के कंधे पर रखी। साद कसमसाया। अलीज़े ने फ़ौरन उंगली पीछे कर ली। क्या हुआ, मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? साद ने सख्त लहजे में कहा। वो मम्मा नाश्ते के लिए वो मम्मा नाश्ते के लिए बुला रही हैं। अलीज़े ने दुपट्टे के पल्लू को उंगली में लपेटते हुए कहा। आ रहा हूँ। साद ने आंखें फिर मूंद ली थीं। अलीज़े भागने के अंदाज में रूम से निकली थी। उफ अलीज़े, नॉर्मल हो जाओ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऐसे देखना। साद बड़बड़ाते हुए उठा और वॉशरूम में घुस गया। गुड मॉर्निंग भाभी जान। अनेक ने अलीज़े को नया लक़ब दिया। अनेक भाई ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं हूँ कोई आपकी भाभी भाभी। गुड मॉर्निंग गुड़िया, ज़यान ने रूम से निकलते ही कहा। यार भाई, ये हमारी भाभी बन गई हैं। अनेक ने ज़यान के गुड़िया बोलने पर गिला किया। ज़यान भाई देखें ना, अनेक भाई सुबह सुबह तंग कर रहे हैं मुझे। ओ अनेक के बच्चे, मेरी गुड़िया को तंग नहीं कर। मेरी गुड़िया को तंग करने का हक अब सिर्फ साद भाई का है, ज़यान ने शरारत से कहा। अलीज़े मुंह खोले खड़ी थी, जबकि ज़यान अनेक डाइनिंग टेबल पर बैठे हंस रहे थे। आप दोनों बहुत बुरे हैं, मैं आप दोनों से ही बात नहीं करूँगी। अलीज़े ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। हाँ हाँ, अब हम कहाँ नज़र आएंगे तुम्हें? भाई ही नज़र आएंगे अब तो तुम्हें, बस इनसे ही बात किया करोगी अब तो। अनेक पर अलीज़े के गुस्से का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनसे कौन बात करेगा, जिन जैसे हो गए हैं वो तो। अलीज़े ने ज़ायान अनेक की तरफ देखकर मुंह बनाया। क्या? कैसे हो गए हैं भाई? गुड़िया ज़रा दोबारा बताना। ज़ायान ने साद को कमरे से निकलते देखा तो दोबारा पूछा। वो जिन जैसे हो गए हैं, साद ने गला खंगारा। अलीज़े वहीं जम गई, पीछे मुड़ने की इसमें हिम्मत नहीं थी। मैं वो मम्मा को देख कर आती हूँ। अलीज़े किचन में भाग गई। अलीज़े साद को नहीं देख पाई थी क्योंकि वो ज़ायान अनेक की तरफ मुंह करके खड़ी थी। साद इसके पीछे था। साद ने सारी बातें सुन ली थी मगर कुछ बोला नहीं था। भाई क्या कर दिया मेरी गुड़िया के साथ, जो वो आपको जिन कह रही है? ज़ायान ने हंसते हुए साद से कहा। वो कह रही थी या तुम कहलवा रहे थे? साद ने आईब्रो उचकाई। वो भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, ज़ायान ने मुस्कुराते हुए कहा।
کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ کوثر بیگم نے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں مما، بس مذاق ہو رہا تھا، انیک نے جواب دیا۔ سب ناشتہ کرو اب خاموشی سے۔ علیزے جاؤ بیٹا، ساتھ کے برابر والی چیئر پر بیٹھ جاؤ، کوثر بیگم نے علیزے کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ علیزے نے سعد کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ علیزے نے نظریں پھیر لیں، سعد اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ زایان انیک ان کی یہ آنکھ مچولی انجوائے کر رہے تھے۔ کوثر بیگم ناشتہ لگانے میں مصروف تھیں۔ ارے کیا ہوا، کھڑی کیوں ہو، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ کوثر بیگم نے علیزے کو کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں مما، بیٹھ رہی ہوں۔ وہ خاموشی سے سعد کے برابر میں بیٹھ گئی۔ گردن جھکا کر سعد بھی اپنی پلیٹ میں جھک گیا تھا۔ زایان انیک بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اوکے مما، میں آفس جا رہا ہوں۔ سعد، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کل شادی ہوئی ہے، آج آفس جا رہے ہو؟ کوثر بیگم نے سعد کو روکنا چاہا۔ مما، شادی کی وجہ سے ویسے ہی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں میری، اور افورڈ نہیں کر سکتا، پلیز سمجھیے نا مما، سعد نے بے چارگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، کوثر بیگم نے اجازت دی دی۔ تم دونوں کو نہیں جانا کیا؟ سعد نے ناشتہ کرتے ہوئے زایان انیک کو دیکھا۔ جی نہیں، ہم تو چھٹی پر ہیں آج، آپ جائیں آفس، ہم تو اپنی گڑیا کو کمپنی دیں گے، زایان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مرضی ہے تم دونوں کی، سعد کندھے اچکا کر چلا گیا۔ زایان بھائی، آج آپ سچی میں آفس نہیں جائیں گے؟ علیزے کو لگا شاید زایان نے سعد کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ کہا ہے، اس لیے دوبارہ پوچھا۔ جی میری گڑیا، میں چھٹی پر ہوں آج، زایان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور آپ؟ اب علیزے انیک سے مخاطب ہوئی۔ میں بھی چھٹی پر ہوں، انیک بھی مسکرایا۔ جس کی شادی ہوئی ہے اس نے تو چھٹی نہیں کی، ان دونوں نے پتہ نہیں کس خوشی میں چھٹی کی ہے۔ کوثر بیگم نے دونوں کو شرم دلائی۔ مما، یہ دونوں مجھے باہر لے کر جائیں گے نا؟ کیوں زایان بھائی، انیک بھائی، لے کر جائیں گے نا؟ علیزے نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ہاں ہاں گڑیا، کیوں نہیں، زایان نے خوشی خوشی حامی بھری۔ میری گڑیا کچھ کہے اور میں ایسا نہ کروں، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ انیک نے خوشی خوشی حامی بھری۔ چلو اچھی بات ہے، ہو آؤ تم باہر، دل بہل جائے گا تمہارا۔ کوثر بیگم نے علیزے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گڑیا بتاؤ کہاں چلو گی؟ زایان نے پیار سے پوچھا۔ مجھے قبرستان جانا ہے، مما پاپا کی قبر پر۔ بیٹا، لڑکیاں قبرستان نہیں جاتیں، مما پلیز ایک بار جانے دیں، میرا بہت دل ہے پلیز، ویسے بھی ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائے، پلیز مما صرف ایک بار جانے دے دیں، دوبارہ کبھی نہیں کہوں گی وہاں جانے کا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگ گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، صرف ایک بار، دوبارہ کبھی نہیں بولو گی جانے کا۔ کوثر بیگم سنجیدہ تھیں۔ جی مما، کبھی نہیں بولوں گی جانے کا، علیزے نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ بچوں، لے جاؤ بہن کو، اور کوئی شرارت نہیں کرنا، پتہ چلے مردے بھی تمہاری شرارت سے پریشان ہو کر قبرستان چھوڑ جائیں۔ کوثر بیگم نے زایان انیک کو تنبیہ کی۔ اوکے مما، چلیں گڑیا؟ زایان نے علیزے کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا۔ جی بھائی۔ زایان انیک نے اپنی اپنی بائکس کی چابیاں لیں اور باہر نکل گئے۔ زایان کے ساتھ علیزے بیٹھی تھی۔ تینوں قبرستان پہنچ کر علیزے کی والدین کی قبر پر آ گئے تھے۔ سب نے خاموشی سے فاتحہ پڑھی۔ علیزے کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ارے میری گڑیا، بس بس، ایسے نہیں روتے، مردے برا مان جائیں گے۔ زایان نے علیزے کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کو ہر بات مذاق لگتی ہے، آپ کا کوئی اپنا آپ سے دور جائے گا تب آپ سے پوچھوں گی۔ علیزے نے زایان کے سینے میں منہ چھپائے سسکتے ہوئے کہا۔ گڑیا تم بھول رہی ہو، میں نے بھی تو اپنے بابا کو کھویا ہے۔ زایان ایک پل کو سنجیدہ ہوا۔ اور اپنا باپ جیسا بھائی تمہیں دے دیا ہم نے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ بھائی میں ہی اپنے بابا کو تلاش کرو، کہیں نہ کہیں نکل آئیں گے۔ زایان نے زوردار کہکا لگایا۔ علیزے نے زایان کو خود سے دور کرتے ہوئے دھکا دیا۔ زایان اب بھی ہنس رہا تھا۔ یار بھائی مردوں کو سچ میں بھگانے کا ارادہ ہے کیا؟ انیک نے زایان کے کہکوں کو روکا۔ اوکے اوکے، میں چپ ہو گیا، سوری۔ زایان نے کان پکڑے۔ گڑیا چھوڑو اس مسخرے کو، آؤ میرے پاس آ جاؤ، انیک نے علیزے کو دلاسا دیا۔ علیزے نے انیک کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرٹ بھگونی شروع کر دی۔ انیک نے زایان کی طرف دیکھا۔ زایان بھی اداس ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بس علیزے کو ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔
انیک کو شرارت سوجی۔ گڑیا چپ ہو جاؤ، رو مت ایسے، ہم ہیں نا، اور بھائی بھی تو ہیں۔ بھائی نے ہمیں کبھی بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تمہیں بھی نہیں ہونے دیں گے۔ بس اب انہیں تم اپنا بابا سمجھو، شوہر نہیں۔ ویسے بھی وہ جن جیسے شوہر ثابت ہوئے ہیں، اب تم ان کو بابا سمجھنا، اوکے؟ انیک خاموش ہو گیا۔ آپ دونوں بہت برے ہیں، شکایت کروں گی میں آپ دونوں کی۔ علیزے اپنا رونا بھول کر ان پر غصہ کرنے لگ گئی تھی۔ کس سے شکایت کرو گی؟ اپنے سعد بابا سے؟ زیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، اپنے سعد بابا سے شکایت کرو گی؟ انیک نے بھی علیزے کو چھیڑا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ علیزے نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، پیچھے سے کسی کی آواز آنے پر گھبرا کر زیان کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ آنے والی شخصیت پر تینوں کی نظر پڑی تو تینوں ہی سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ جواب دو مجھے۔ اور تم کیوں آئی ہو یہاں؟ قبرستان میں لڑکیاں نہیں آتی، تمہیں نہیں معلوم کیا؟ سعد کی نظر اب علیزے پر ٹکی ہوئی تھی۔ علیزے زیان انیک کے درمیان میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ یہ دونوں لائے ہیں مجھے یہاں زبردستی، میں تو منع کر رہی تھی۔ علیزے نے معصوم سی شکل بنا کر جواب دیا۔ زیان انیک پھٹی پھٹی نظروں سے علیزے کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی یہ چپ، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہے جو اس کو قبرستان لے آئے ہو۔ چلو دونوں ابھی اسی وقت گھر لے کر جاؤ اس کو۔ سعد نے دونوں کو غصے سے ڈرایا۔ جی بھائی۔ وہ تینوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ سعد نے فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ جھوٹی، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تم نے؟ جھوٹ بولنے سے پہلے کم از کم جگہ کا تو خیال کر لیتی، مردوں نے بھی سنا ہے تمہارا جھوٹ۔ انیک باہر نکلتے ہی علیزے پر برس پڑا۔ آپ لوگ مجھے تنگ کر رہے تھے تو میں نے اپنا بدلہ لے لیا، علیزے نے لاپرواہی سے کہا۔ واہ گڑیا، تم نے ثابت کر دیا تم میری بہن ہو، زیان نے علیزے کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ یار بھائی، اس نے اپنے بابا سے ڈانٹ پڑوائی ہے ہماری، اور تم ہنس رہے ہو؟ اب ہنسنے کی باری انیک کی تھی۔ علیزے منہ پھیلائے انیک کو دیکھ رہی تھی۔ زیان بھی ہنسی دبائے کھڑا تھا۔ تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو؟ گھر جاؤ سیدھے، سعد نے غصے سے کہا۔ جی بھائی جا رہے ہیں۔ زیان نے جلدی سے بائک کا ہینڈل سنبھالا۔ انیک نے بھی اپنی بائک سٹارٹ کی۔ علیزے بھی سر جھکائے بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں گھر جانے کے ارادے سے نکل گئے تھے۔ سعد بھی اپنی کار سٹارٹ کر کے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ بھائی آئس کریم کھائیں؟ وہ دیکھو آئس کریم پارلر۔ انیک نے سڑک کے ایک طرف بائک روکی۔ نہیں زیان بھائی، وہ غصہ کریں گے، آپ پلیز گھر چلیں۔ علیزے کو سعد کے غصے والا روپ یاد آیا۔ گڑیا بھائی تو گئے آفس، اب ان کو نہیں پتہ چلے گا، آ جاؤ آئس کریم کھاتے ہیں۔ زیان نے علیزے کا ڈر کم کیا۔ بھائی پلیز، علیزے نے التجا کی۔ ارے گڑیا، سعد بھائی سچ کے جن تھوڑی ہیں جو ہر جگہ آ جائیں گے، آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ انیک علیزے کا ہاتھ پکڑ کر آئس کریم پارلر کی طرف بڑھ گیا۔ زیان بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ تینوں نے اپنی اپنی پسند کی آئس کریم آرڈر کی اور دیوار گیر شیشے کے پاس والی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اس دیوار گیر شیشے سے اندر باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ علیزے کی پشت اس شیشے کی دیوار کی طرف تھی۔ انیک علیزے کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ زیان علیزے کے سیدھے ہاتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ گڑیا ویسے تم بھائی سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ انیک نے ڈری سہمی بیٹھی علیزے سے پوچھا۔ جب سے ہمارا رشتہ بدلا ہے وہ جن جیسے ہو گئے ہیں، مجھ سے سیدھی طرح بات ہی نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے ان کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ علیزے روحان سی ہو گئی تھی۔ نہیں گڑیا، ایسی بات نہیں ہے، زیان نے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے کہا۔ گڑیا دیکھو، جیسے تم اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، ویسے ہی بھائی بھی نہیں کر پا رہے۔ وہ تم سے نفرت کبھی بھی نہیں کر سکتے میری جان۔ تم دیکھنا بھائی کو، تم سے آہستہ آہستہ پیار ہو جائے گا ان کو، اور ہاں جب پیار ہو جائے گا تو وہ پیار نہیں عشق ہوگا۔ یہ آخری بات انیک نے کہی تھی جس پر وہ خود ہی ہنس دیا تھا۔ انیک بھائی بس بھی کریں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے آپ مجھے تنگ کرنے کا، علیزے نے منہ بنایا۔ زیان بھی مسکرا رہا تھا اپنی پیاری گڑیا کو منہ بنائے دیکھ کر۔ انیک ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ انیک کی دلکش مسکراہٹ کا کوئی مرید ہوا تھا۔ اس نے اپنی کار میں بیٹھے ہی دیوار گیر شیشے کی طرف بیٹھے انیک کی کئی تصویریں اپنے فون میں قید کی تھیں۔ ٹریفک کی وجہ سے وہ گاڑی کچھ دیر کے لیے آئس کریم پارلر کے پاس رکی تھی۔ اس میں بیٹھی شخصیت نے اندر بیٹھے انیک کو مسکراتے دیکھ کر دل سے اس کے مسکراتے رہنے کی دعا مانگی، اور اس کا ساتھ پانے کی خواہش جاگی تھی اس کے دل میں۔ ٹریفک کم ہونے پر وہ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔
ان نظروں نے انیک سے دور جاتے ہوئے بھی انیک پر ہی نظریں جما رکھی تھیں۔